खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरानी में अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की और बड़े अहम फैसले हुए। एक फ़ैसला ये हुआ कि 1 महीना तकरीबन दिया गया है अफ़गान मुहाजिरीन को, वो जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, कि वो पाकिस्तान से अज़ खुद अपने वतन वापस चले जाएँ। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जबरन उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। और ये मोहलत भी दी गई है कि इस दौरान अगर वो अपने असासे फरोख्त करना चाहते हैं या अपना कोई भी बिजनेस यहाँ पे वाइंड अप करना चाहते हैं तो वो करें। इसकी वजह यह कि एक तो कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो, हमारी मईशत तो वैसे ही कमज़ोर है, मुतहम्मिल नहीं हो सकता इतनी बड़ी तादाद में तारकीन वतन को अपने अपने यहाँ पर मुल्क में रखने का और उनका बोझ बर्दाश्त करने का। इस वक्त पाकिस्तान में अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 44 लाख अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं और इसमें से 17 लाख ऐसे अफगान मुहाजिरीन हैं जो गैर रजिस्टर है, यानी कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो पाकिस्तान पे कर रहा है और ये कॉस्ट आज से नहीं बल्कि फर्स्ट अफगान वॉर से हम इसको अदा करते चले आ रहे हैं, चाहे वो मंशियात की शक्ल में हो या असले की शक्ल में हो। और अब एक और खौफनाक सूरत हाल सामने आई है जिसका आज तस्करा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमले हुए और इन 24 खुदकुश हमलों में से 14 हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस थे। बार बार ये बात की जाती है कि अफगान मुहाजिरीन की आड़ में दहशतगर्द और स्मगलर पाकिस्तान आते हैं और अपना जो गैर कानूनी काम है या घिनौने जराइम है वो पाकिस्तान में करते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के रहते हैं। इसमें कसूर पाकिस्तान के इदारों का भी है यकीनन, जो नाकाम रहे या किसी भी वजह से उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब जो रिजॉल्व जाहिर किया है कि 1 माह के अंदर अंदर मोहलत दी है और उसके बाद एक मुकम्मल और बड़ा जामे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, तमाम इदारे इसमें अपना ताउन करेंगे और इन अफगान मुहाजिरीन को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और उसके अलावा भी कोई किसी भी मुल्क के यहाँ पर बाशिंदे हों उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें साहब, तज्जियाकार हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रजा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद जान बाबर साहब खैबर पख्तूनख्वा से में ज्वाइन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अफगान और पाकिस्तान के अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। महमूद जान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिद साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, एक फैसला आपने कर लिया, फैसले ने माजी में भी काफ़ी किए, इस दफ़ा आप क्या फ़र्क देखते हैं इस फैसले में और माजी के फैसलों में? अच्छा, आपने इंट्रो में एक बात की कि इदारों का भी कसूर है कि वो अफगान मुहाजिरीन को मौका देते हैं। मेरा ख्याल है वो इदारों से ज़्यादा जो सिचुएशन है आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट होती है, आपके चाहे इकॉनमी के फ़ैसले हों या ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से फ़ैसले हों, उसमें जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है उसकी जो पॉलिटिकल हमदर्दियाँ कह लें या जो पॉलिटिकल स्टेक्स कह लें, चाहे वो पश्तून नेशनलिस्ट जमातों में आप महमूद खान अचकज़ई साहब को देख लें, अचकज़ई साहब की वजह से मियाँ साहब की अलाइनमेंट देख लें, तो वो जो कार्रवाइयाँ आपको अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ करनी चाहिए थी वो नहीं होती हुई नज़र आती थी। अभी कुछ दिन से हम देखते हैं कि डॉलर के ख़िलाफ़ एक जो क्रैकडाउन हुआ, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन हुआ, यही FIA है जो आज से 16 महीने पहले या 2 साल पहले थी या 5 साल पहले थी। यही कस्टम्स है, यही सारे इदारे हैं जो अब काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब आपकी पॉलिटिकल मोटिवेशन या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, एक केयरटेकर गवर्नमेंट कम लोगों को जवाबदेह है, तो वही इदारे काम करके आपको दे रहे हैं। तो जब तक आपका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, आपके इदारे ठीक काम करेंगे। और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के लिए, सरफराज भुट्टी के लिए, अगर वो आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बातें की हैं, उनको जो है इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की न सिर्फ इकॉनमी, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसका हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा। आप यहाँ बैठे हैं, मैडम यहाँ बैठी हैं, अफ़गान मुहाजिरीन की वजह से जो इस्लामाबाद जैसा शहर जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे जो घरों की रेंटल वैल्यूज़ हैं वो ऊपर जा चुकी हैं। क्वेटा और पेशावर को तो आप छोड़ ही दें। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टास्क है। और आज जो आर्मी चीफ ने इकबाल का शेर वहाँ नरेट किया है, मेरा ख्याल है वो न सिर्फ अंदर बैठे और बाहर बैठे बहुत से लोगों के लिए एक पैगाम। वेरी राइट। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने भी नाज़रीन में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा में ज्वाइन करने का। रेन साहब एक सवाल और, ये जो 1 महीने का टारगेट है ये कितना रियलिस्टिक है आपके ख्याल में? देखिए रियलिस्टिक बिल्कुल है, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट 17 लाख गैर रजिस्टर्ड मुहाजिरीन। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ जहन में रखिए कि इससे पहले भी इस तरह के ऐलानात हुए हैं। हमने 2-3 साल पहले भी एक ड्राइव इस तरह की थी जब हमने अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की बात की थी, लेकिन वहाँ पर फिर वही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया और चीज़ें कूल डाउन हो गई।
آج رات سے کریک ڈاؤن شروع ہوگا, آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اگر کریک ڈاؤن نہیں ہوگا, پولیٹیکلی انفلوئنس ہوگا, دیگر چیزیں ہوں گی, تو پھر لازمی سی بات ہے وہ ریزلٹڈ نہیں ہوگا. لیکن میرے حساب سے اگر 50% بھی ریزلٹس حاصل کرنے میں منسٹری آف انٹیریئر اور اس کے ادارے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا اکانومی میں. اچھا, یہ انفلوئنس خالی کے پی اور بلوچستان سے آپ کے خیال میں آتا تھا پہلے؟ نہیں, لازمی سی بات ہے کے پی اور بلوچستان سے آتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, اسفندیار ولی صاحب ہوں, جو کہ نیشنلسٹ فورسز ہیں, دے ہیو انکلائنیشن ان کی ہے ٹورڈز جو افغان وہاں پہ بسنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے. اور لازمی سی بات ہے چاہے زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, عمران خان صاحب تو خود ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے. تو میرے خیال سے وہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے آپ کبھی کارروائی نہیں کر پاتے. ٹھیک. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, یہ جو بھی میرے سوال ہے کیا کہ ریئلسٹک کتنا ہے, آپ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں, تو 17 لاکھ اگر غیر قانونی افغان مہاجرین کو ایک مہینے کے اندر ہم نے واپس بھیجنا ہے, چاہے وہ والنٹیرلی چلے جائیں, آپ کے خیال میں یہ ٹارگٹ ہم کس طریقے سے اچیو کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ آپ نے 17 لاکھ افغان مہاجرین کو ایک مہینے میں بھیجنا ہے. بات یہ کہ آپ نے حکومت پاکستان کی طرف سے اور بطور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے آپ نے ایک مشترکہ پالیسی کا اعلانیہ دیا ہے, جس کا فیصلہ یہی ہے کہ پاکستان میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو بطور پاکستانی شہری یہ ممکن نہیں. جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کے حدود حربے میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور ان تقاضوں کے مطابق آپ نے ریڈ لائن کو ڈیفائن کیا ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے, میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتی ہوں. پس منظر میں یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 یا 4 یا 5 افغان مہاجرین کی مختلف لہریں آئیں. ایک 1980 کی دہائی میں, ایک 1990 کی دہائی میں, اس کے بعد 2001 سے لے کے 2009 تک, پھر 2009 کے بعد 2014 تک, اور پھر 2014 کے بعد 2023 تک. یعنی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں 5 مختلف لہریں آئیں. یہ جو 5 مختلف لہریں ہیں اس کے اندر جب ہم جا کے بین الاقوامی سطح پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر افغان مہاجرین ہیں, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین نہیں آ رہے, لیکن پاکستان میں اقتصادی پناہ گزین ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ پاکستان کے ادارے غیر فعال ہیں اور پاکستان کی سرحد غیر محفوظ ہے, اور آپ اپنی سرحدوں کا تحفظ نہیں کرتے ہیں, بارڈر مینجمنٹ نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ افغان مہاجرین پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق اور UNHCR کی ویب سائٹ کے مطابق روزانہ پاکستان میں سپن بولدک, چمن اور ان تمام علاقوں سے روزانہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان کے اندر آتے ہیں, جن میں سے 99.9% کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں. اور جن کے پاس قانونی دستاویز نہیں, صرف 200 لوگ بطور ویزا اندر آتے ہیں. اور جب آپ ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کوئی چیز دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے صرف ہم 3000 لوگ ہیں جن کو ریفیوجیز کے طور پہ مانیں گے, جو بین الاقوامی ریفیوجیز ہیں, اور باقی تمام جو ہیں اقتصادی پناہ گزین ہیں. کیونکہ پاکستان میں اقتصادیت کی وجہ سے اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ان کو کوئی جانی یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے افغانستان میں قتل نہیں کیا جا رہا, اس لیے ان کو بین الاقوامی طور پہ مہاجرین کا سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو پر افغان مہاجر جو ہے 1980 کی دہائی میں جو طے شدہ پیسے ہیں وہ تقریباً $300. اگر اس وقت ترکی کے اندر کوئی جاتا ہے تو اس کو تقریباً ملتے ہیں 1000 یورو پر اس حکومت کو, کہ جن کا آپ خیال رکھیں پر منتھ. ہمیں $300 ملتے ہیں پر ایئر, اور وہ تقریباً 3000 کو کہتے ہیں کہ جی ہاں 3000 لوگ ایسے ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے, جن کو سیاسی پناہ گزین نہیں ہے بلکہ وہ مہاجرین ہیں. باقی جو تمام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ناقص بارڈر مینجمنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام مسئلہ ہے. اچھا, ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے بارڈر کو بہت حد تک جو ہے سیکیور کر لیا ہے. اسی وجہ سے آپ نے بارڈر سیکیور کیا. اگر یہ مسئلہ بین لیکن اگر ابھی پھر بھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں 1 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 1 لاکھ ووٹ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ریگولر چیک پوسٹ سے آ رہے ہیں, جو چمن سے آ رہے ہیں, جو سپن بولدک سے آ رہے ہیں, یہ جہاں سے جو آپ کی جہاں سے واک ان ہے. جب واک ان بیسس کے اوپر آتے ہیں تو ان بیسس کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے پچھلے 3-4 مہینے میں مختلف آپ کی جو بارڈر ایریاز ہیں جہاں سے اسمگلنگ ہو رہی تھی, جو باقی ایریاز تھے جو کرمنل گروپس کے ساتھ لنک تھے, وہاں پہ جو ہے مختلف دہشت گرد تنظیموں نے اٹیک کیا. یعنی کہ آرگنائز کرائم اور دہشت گردی کا جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اہلاک ہے. تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے کچھ قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ کہ جو لوگ یہاں سے نکل کے جن کو یہ HSMP پہ اور باقی مختلف ویزاز پہ لے گئے ہیں, اگر یہ وہاں سے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں پائے جاتے ہیں تو یہ واپس پاکستان میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں.
सो इसका मतलब है कि डिपोर्ट होते हैं, उसके बाद ये आपसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके ये दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ जाने के बाद एक हफ्ते बाद, अगर आपको कुछ अर्सा पहले की याद हो, इस्लामाबाद में क्रिमिनल ग्रुप था जो अक़वाम पाकिस्तान मतलब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डाके डाल रहा था और मतलब मुख्तलिफ किस्म की वारदात में मुलव्वस था, वो भी एक अख़वान ग्रुप था जो चीज़ें जमा करके उसके बाद अफ़गानिस्तान में मतलब यहाँ से पैसे जमा किए, कत्ल गारत किया, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की और वापस चले गए। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बतौर पाकिस्तानी आप अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ दें। और दूसरी बात ये कि हमने कोई गैर कानूनी या कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया, ये पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान में शहरी मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी है, चाहे वो एलियन है, चाहे वो गैर मुल्की है, कम से कम उसकी शनाख्त का तो इंदराज हो। Obviously, आप बिल्कुल उसकी सही। शनाख्त का इंदराज भी नहीं कराना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन आप कहते हैं ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है। फिर दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि जो नैरेटिव रन किया गया है अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर, वो ये है कि अफगानिस्तान की हर नाकामी की वजह पाकिस्तान है। That's true. 45 मुल्कों में पाकिस्तान तो शामिल नहीं था जिन्होंने अफगानिस्तान में बमबारी की, चाहे पहली जंग में या दूसरी जंग में। तो जिन लोगों ने बमबारी की, जिन लोगों ने ये अफगान महाजरीन बनाए, उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि ये जो 17 लाख अफगान महाजरीन हैं, ये इन अफगान महाजरीन को अपने मुल्क में रखें। Very right. मैं या ये वापस वापस अफगानिस्तान जी में। जनरल रजा साहब, आज जो एक बात की कि 24 खुदकुश हमले जिनमें से 14 हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं, बावजूद इसके कि जो तालिबान रजीम है उसने अश्योरेंस दी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शायद इस्तेमाल हो रही है। आप नहीं समझते कि ये सबसे बड़ी एक वजह है कि हम ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर टॉलरेट ना करें, और चाहे जो भी आप पे इंटरनेशनल प्रेशर हो, जिसका जिक्र डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा भी कर रही थी, आप फैसला करें जो कि कर लिया गया है? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें नेशनल एक्शन प्लान को रीअप्रेज किया गया है, रीविजिट किया गया है, और सिर्फ ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनकी वापसी कैसे हो, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 पॉइंट्स हैं उनमें से कम 10 के ऊपर मजीद एक्शन का फैसला किया गया है। अच्छा, ये जो इमिग्रेंट्स है इसकी भी बहुत कैटेगरीज हैं। देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स का जिक्र हो गया, अभी इसमें बहुत सारे इलीगली लीगलाइज्ड इमिग्रेंट्स भी हैं, चाहे वो नादरा के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो। इसमें फेक आइडेंटिटी कार्ड्स का मसला है, फेक पासपोर्ट्स का मसला है, और इनके खिलाफ जो है एक्शन का मसला है। तो जो इलीगल बिजनेसेस हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज हैं या इलीगल रेजिडेंसेस हैं, ये तमाम इश्यूज मेरे ख्याल में अभी ये इसमें डिस्कस हुए हैं, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो वापसी का डेडलाइन दिया गया है 1 महीना, फिलहाल तो ये मुनासिब है। मुझे यकीन है कि चाहे वो अफगान गवर्नमेंट हो या दूसरे गवर्नमेंट्स हो, क्योंकि हमें मालूम है कि कराची जैसे शहर में या पेशावर में सिर्फ अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, बल्कि दूसरे ममालिक के इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं। इसमें अरब्स भी हैं, इसमें अफ्रीकन भी हैं, बहुत सारे ममालिक के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और मुझे यकीन है कि फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन गवर्नमेंट्स के काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर इन लोगों की वापसी को मुमकिन बनाएंगे। और आई एम श्योर इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल प्रेशर भी आएंगे और डोमेस्टिक प्रेशर भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक गवर्नमेंट ने फैसला किया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इन प्रेशर्स को आप क्या समझते हैं, कैसे डील किया जा सकता है? एक तो शायद राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेशर आए कि जी ये बेघर अफगान महाजरीन हैं, वहाँ की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो इनको पनाह देना जो है एक आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है। यार ये दुनिया भर में कई मुल्क जो है ये प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं। दूसरा प्रेशर जो अभी शायद रिंद साहब बात कर रहे थे, जो पॉलिटिकल प्रेशर है, निगरान हुकूमत का एक लिमिटेड टेन्योर है, तो दोबारा जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो क्या आप नहीं समझते वो प्रेशर्स जो हैं वो दोबारा इन प्ले हो जाएंगे? देखिए, जो प्रेशर्स है ना, वो अगर अफगान रेफ्यूजीज, जो कि बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट कैटेगरीज है, और हमें मालूम है कि 2.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, अभी उनकी बात नहीं हो रही है। तो जब उनके वापसी की बात होती थी तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आते थे। अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर प्रेशर बहुत कम आएंगे, और अगर आएंगे भी तो मेरे ख्याल में
جس طرح آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو کے درمیان جو انلیگل امیگریشن کا مسئلہ بن گیا تھا تو گورنمنٹ نے اس کو حل کر دیا تھا, دونوں ممالک نے مل کر اس کو حل کیا تھا. اب اگر افغان گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہاں پہ مکمل امن ہے اور وہاں کے اقتصادی حالات بھی اچھے ہیں, بلکہ کچھ تو کلیم کرتے ہیں جو شاید ہم سے بھی بہتر ہیں, تو ان کو خود والنٹیرلی میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور جتنے بھی انلیگل امیگرنٹ ہیں ان کو واپس لینا چاہیے. اگر اس میں کوئی ایکسیپشنز ہیں تو وہ دونوں گورنمنٹس مل کر دیکھ سکتی ہیں کہ کوئی اگر بوڑھے ہیں, کوئی بچے ہیں یا کوئی بیمار لوگ ہیں تو ان کو اسپیشل کنسیشن ضرور ملے گی. اور ظاہری بات ہے کہ ہیومن رائٹس والے اگر اس میں انٹرفیئرنس کریں گے تو وہ ان وجوہات کی بنا کے اوپر ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ تمام منسٹریز ہیں, چاہے نادرا ہے, منسٹری آف انٹیریئر اگر اس میں لیڈ رول کا کردار ادا کر رہی ہے تو یہ تمام جو ہے چیزیں وہ کنسیڈر کریں گے. اور میرے خیال میں یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر ایک مہینے میں نہیں تو آئندہ 1 2 3 مہینے میں ضرور حل ہو جائے گا. آل رائٹ. محمود جان بابر صاحب, آپ نے شاہد رند صاحب کی بات سنی ہوگی جس میں وہ بات کر رہے تھے کچھ ایسے ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ماضی میں سپورٹ کرتے رہے ہیں یا اس طریقے سے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے سے گریز کرتے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی یہ کنسٹیٹوئنسی تو نہیں ہے کہ افغان مہاجرین ان کو ووٹ نہیں ڈالتے, پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو پاکستان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہیں اور ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کی بھی بہت سیریس سچویشن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں؟ محمود جان بابر سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں. رند صاحب, آپ اگین یہی سوال اگر آپ سے میں کر لوں کہ وجہ کیا ہے اس کی, کہ بس ان کے ایک کلچرل لنکس ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ذرا ڈھیل دی جائے یا رعایت کی جائے؟ صرف کلچرل نہیں ہے, دیکھ صرف کلچرل نہیں ہے, اس کے جو ہے پولیٹیکل اسٹیکس ہیں. آپ جو بات کرتے ہیں اکنامک اسٹیکس ہیں, اس کے علاوہ آپ کے جو ریسورسز ہیں, مطلب اگر ڈاکٹر ون بائی ون اکنامک اسٹیکس کیسے ہیں؟ اکنامک اسٹیکس اس طریقے سے ہیں کہ یہ جو بھی بارڈر کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہاں کا پولیٹیشین ہوتا ہے, اس کے ٹریڈ جو بارڈر پہ ایلیگل ہو رہی ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے. ابھی جو آپ کی ایک وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ ایرانی ڈیزل جو اسمگل ہو کے آتا ہے اس میں کوئی 27 سیاستدان, آپ کی بات سے میں کہ یہ نتیجہ خاص کروں کہ یہ سیاستدان اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو جسٹ بیکاز آف دا ایلیگل اسمگلنگ, just not because of smuggling, it's one of the aspects. میں اسی میں آپ کو آ رہا ہوں کہ ہر چیز میں اس کا ایفیکٹ ہے. آپ کے جو افغان مہاجرین جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں, تو شناختی کارڈ ہونے کا مطلب ہے ان کا ووٹر لسٹوں میں اندراج موجود ہے. ووٹر لسٹوں میں اندراج موجود ہے تو وہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ہے. یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل لوگ نہیں لیتے ان چیزوں میں. ایک منٹ روکوں ذرا, محمود جان بابر صاحب دوبارہ آگے, ان سے میں انپٹ لے لوں. محمود جان بابر صاحب, سوال یہ تھا کہ شاہد رند صاحب نے ذکر کیا کہ جو کچھ ہمارے ایسے پولیٹیشنز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, کہ جو فیور کرتے رہے ہیں افغان ریفیوجیز کو, دیکھا ہے ہم نے جی, اور ان کی وجہ سے شاید ہم اس طریقے سے فیصلے نہیں کر سکے یا ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا وجہ ہے کہ اگر واقعی کچھ سیاستدان یہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کام میں رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ میں مانتا ہوں کہ جب ان کی اپنی حکومتیں تھیں ان سیاسی جماعتوں کی, تو انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی ایک بڑی مشکل بھی بن سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ تو کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام تو کیا ہے. لیکن اگر افغان معاشرین کی اوورآل پالیسی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں 3 سٹیک ہولڈرز ہیں. پاکستان سے بات جب ہوتی ہے تو پاکستان ہے, افغانستان ہے اور UNHCR ہے. اور پھر جب آپ پاکستان ہیں اور جب افغانستان میں کوئی کرائسس آتی ہیں تو پوری دنیا آپ پہ زور ڈالتی ہے کہ آپ برائے مہربانی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اپنی سرحدیں کھول لیں. اس وقت پاکستان نے جو یہ آخری طالبان کی حکومت یہاں پہ آئی افغانستان میں, اس وقت پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ آنے دیا. یہ وہ لوگ تھے جو کہ امریکی اور یورپین کنٹریز والے وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ ان کے امپلائیز تھے, یہ ان کے ساتھ جہازوں میں جانا چاہتے تھے. یہ جہازوں میں چڑھ رہے تھے اور جہازوں سے گر رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہیں رہنا چاہتے, وہ یورپ میں رہنا چاہتے ہیں, وہ امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتے. لیکن
ان کو جب یہ بات بھی کرتے ہیں تو پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، وہ پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جو کہ اس وقت طالبان کے رحم و کرم سے اگر وہ وہاں پہ رہتے تو یہ خود کہتے ہیں کہ ان کی بہت ساری مشکلات ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں کہیں سے بھی پاکستان کو اب سپورٹ نہیں مل رہی کہ وہ ان افغانوں کو سمجھائے کہ آپ کو تو پاکستان نے پناہ دی ہے، آپ یہاں رہتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے رہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ان سیاستدانوں کو احساس نہیں تھا یا اندازہ نہیں تھا، ابھی ڈاکٹر ماریہ سلطان نے وہ ان 5 لہروں یا 5 ویوز کا ذکر کیا، 80 کی دہائی میں تو اچھا خاصا ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، آپ جیسے صحافیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا پرابلمز پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، تو سیاستدان جو اتنے زیرک اور جہاندیدہ لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں اندازہ ہوا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ افغان کرائسس شروع ہوئے ہیں تو لوگوں نے جب بھی پالیسیاں بنائی ہیں، جب بھی یہاں پہ کوئی حکومت نے قانون بنائے ہیں اور دنیا کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، اس میں پاکستان کو بہت کم رکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی حکومتوں کو رکھا ہے کہ ہماری حکومت چلنی چاہیے، دنیا کو ہم سے خوش رہنا چاہیے اور دنیا جو ہے وہ ہمیں اچھا سمجھیں، اور باقی پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ ورنہ افغانستان کی ہمسائے میں تو تاجکستان بھی ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے، اور یہ سارے ممالک ہیں۔ آپ وہاں دیکھیں تو وہ اپنے ملک کے اندر کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور ایران نے اگر چھوڑا ہے تو اس نے ریفیوجی کیمپس تک ان کو چھوڑا ہے اور وہ ان کے ساتھ وہاں بہت سختی کرتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان ہے جس کے میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا اس کی ذمہ دار ہوگی اس کے مسائل کی، لیکن اس کے حکمران اس کے ذمہ دار تھے۔ تو آپ ویری رائٹ، ٹھیک، آپ اپنی بات مکمل کریں پھر میں آپ سے سوال۔ میں جن اسپیکٹس کی بات کر رہا تھا، دیکھیں آپ نے افغان مہاجرین کی جتنی بھی میزبانی کی، چاہے وہ اسلام کے نام پہ کی، چاہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی، ہم نے اپنی ہر چیز بانٹی ہے، ہم نے اپنے ہیلتھ ریسورسز بانٹے ہیں۔ جس صوبے سے میرا تعلق ہے یا جس صوبے سے محمود جان صاحب کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی بلوچستان کا جو 2 بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں کوئٹہ کے، سول ہاسپٹل اینڈ بولان میڈیکل کالج، اگر اس میں دن میں 100 مریض آ رہے ہیں تو آج بھی 40 مریض افغان ریفیوجیز ہیں۔ میں یہ بہت کم ایوریج سے آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، میں ایک محتاط اندازے پہ بتا رہا ہوں۔ ہم نے اپنی ہر چیز ان کے ساتھ بانٹی، لیکن رزلٹ میں ہمیں کیا ملا؟ پچھلی جو افغان گورنمنٹ تھی وہ بھی ہر چیز کی ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتی تھی، موجودہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کا بھی جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک چیز جو ماریہ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ افغانستان میں جو پچھلے 10-15 سال ہوا، جن ممالک نے کیا، پاکستان ان میں شامل نہیں تھا، لیکن اس کی کاسٹ پاکستان پے کر رہا ہے۔ اور میرے خیال سے اس وقت جو ایک کیئر ٹیکر انٹرم گورنمنٹ ہے جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل برڈن نہیں ہے، اگر اس کریک ڈاؤن میں 50% ریزلٹس بھی حاصل کرنے میں منسٹری آف انٹیریئر اور اس کے ادارے کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ، اس کا ایفیکٹ آپ کو اکانومی میں، لا اینڈ آرڈر میں، ہر چیز میں نظر آئے۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ باوجود اس کی ہر طریقے سے ہم نے کوشش کی مدد کرنے کی، اور مدد کی بھی ریاستی سطح پہ بھی اور انسانی سطح پہ بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی، لیکن گورنمنٹس کی بات اپنی ہے، ان کی پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر افغانستان جائیں اور عام افغانی سے بات کریں، اس کی بھی وہی سوچ ہمیں اکثر نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ سوری ٹو سے، آپ کے ملک میں بھی ایک سچویشن بنی اور آپ کے ملک میں بھی بہت سی چیزوں کو پولیوٹ کیا گیا، اور پولیوٹ اس وقت ہوتی ہیں، عام آدمی اس وقت پولیوٹ ہوتا ہے جب لیڈرشپ کرتی ہے۔ جب پچھلی چاہے افغان گورنمنٹ ہو یا موجودہ افغان گورنمنٹ ہو، ان کا اگر بیہیویئر پاکستان کے ساتھ بطور اسٹیٹ یا پاکستان کے ریاست کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک عام آدمی کا بھی بیہیویئر وہی ہوگا۔ آج بھی کوئٹہ میں آپ چلے جائیں، تمام ہاسپٹلز میں، تمام ایجوکیشنل اداروں میں افغان مہاجرین اسی طرح انٹرٹین ہوتے ہیں جیسے کہ میں اور آپ یا ماریہ انٹرٹین ہوتی ہیں۔ پشاور میں بھی یہی سچویشن ہوگی، ایون اسلام آباد میں یہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، اگر جیسے سرفراز نے جو شیئرز دیے ہیں، جو فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ 24 واقعات میں سے جو ہے نا 14 افغان مہاجرین ہیں، یہ صرف دہشت گردی کے ہیں۔ اگر آپ کرائم کے ریٹ کو اٹھائیں گے اور اس ریشو کو اٹھائیں گے، وہاں بھی آپ کو اعداد و شمار اسی جیسے نظر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو برین واشنگ ہوئی ہے، یہ ڈیلیبریٹ تھی کوئی افغانیوں کی، جو افغان گورنمنٹ یا ریاستی اداروں نے آپ کتنا سچ سننا چاہتے ہیں؟ آپ جتنا سنانا چاہیں۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی گئی پچھلے 20 سالوں میں، وہ کس مفروضے پہ لڑی گئی کہ جی پہلے ہم بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں،
لیکن بین الاقوامی دہشت گردی میں ہم آئیزس مطلب ہم القاعدہ کے خلاف، لیکن القاعدہ کے ساتھ ہم طالبان کے خلاف نہیں، کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم دونوں کو انہوں نے یکساں کیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، کمیونزم کی طرف بھی آپ چلی جائیں. دیکھیں کمیونزم اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ وہ بہت زیادہ لمبی داستان ہو جاتی ہے. نہیں کیونکہ سرا تو پکڑنا ہے کہیں سے، ایک یہیں سے پکڑ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پیچھے جانا بھی ایک جیسے ہی ہے. اسی طرح کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم دہشت گردی کے خلاف خالی جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے اخوان ریاست کو بنانا ہے. اخوان ریاست کے اندر انہوں نے کہا جی اخوان ریاست بہت کرپٹ ہے، لیکن وہ تمام ایجنسیز بین الاقوامی امدادی ایجنسیز جو افغانستان کو پیسے دے رہی تھیں بطور اس کے ساتھ ان کی عسکری جو ادارے تھے وہ سارے بہت صحیح ہیں، لیکن کرپشن صرف افغان حکومت نے کی ہے. دیکھیں اگر ایڈ آف کرپشن کا جو ٹول ہے وہ کرپشن کس کی بنیاد پہ کی گئی؟ ان تمام عسکری بین الاقوامی امدادی ایجنسیز کی جنہوں نے افغان لوگوں کو یہ کہا کہ جی ہم اس کے لیے. پھر اس کے بعد جب وہ افغانستان سے ان کا انخلا ہوا تو انہوں نے کہا ہم دراصل یہاں عورتوں کی ایجوکیشن کے لیے آئے تھے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں ان کو مساوی ہونا چاہیے. تو جب آپ نے 20 سال یہ مفروضہ کیا جس میں اگر آپ ایڈ کے اسٹیٹسٹکس لیتے ہیں تو اس میں سے جو ملٹری کمپوننٹ ہے جو افغان آرمی کو دیا گیا، جو افغان نیشنل آرمی کو دیا گیا اس کا کمپوننٹ اٹھاتے ہیں، جو افغان ملٹری کو دیا گیا اس کا کمپوننٹ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افغان ایڈ ایجنسیز کو دیا گیا اور افغان گورنمنٹ کو دیا گیا اور جو ان کے پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیے گئے کہ افغان آئین کے اندر ترمیم نہیں ہوئے گی، افغان جو کنسٹرکشن ہے تو اس کے اندر دیکھیں جو سروائیول ایک جو جنگ کی سیاست ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور ایک جنگی علاقے کی سیاست بھی مختلف ہوتی ہے. تو جو کانفلکٹ ایریا کی سیاست میں آپ نے کہا اگر آپ اینٹی پاکستان ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو سروائیول کے اندر جو جنریشن بڑی ہوئی، جو بچے بڑے ہوئے جو اس وقت پاکستان میں 5th لیئر میں آئے ہیں ان کی آپ کے ساتھ کوئی لو لاس نہیں ہے. پھر آپ نے ان کو کہا کہ جی دراصل جو پچھلے زمانے میں جو روسی آنا چاہتے تھے تو اس میں بھی پاکستان نے امریکیوں کے ساتھ معاونت کی، اور جو طالبان ہماری وجہ سے تو وہاں نہیں آ کے اس وقت وہاں برسر اقتدار آئے. ہاں ہم نے ان کی مدد ضرور کی کیونکہ ہمارے پاس ایک سٹیک تھا، اور سٹیک یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ افغانستان مستحکم ہو. ہم نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا استحکام پاکستان کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے. لیکن ان تمام تر کہانی میں پاکستان نے کبھی بھی افغان مہاجرین کو سٹگماٹائز نہیں کیا. ہم نے کھلے مطلب دل سے وہ آپ کی مارکیٹس میں آپ کا جو ویجیٹیبل ٹریڈ سے لے کے آپ کی سنڈے مارکیٹ سے لے کے آپ کی لوجسٹکس سے لے کے آپ کوئی کنسٹرکشن سے لے کے آپ کے پاس افغان مہاجرین جو ہیں یہاں کام کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم خالی اس پہ نہیں رکیں گے، ہم پاکستانی شہریت بھی اختیار کریں گے. جب آپ نے شہریت اختیار کری ٹھیک ہے تو آپ اس کے بعد شہریت کے کچھ اصول ہیں نا اس کی پابندی کریں. آپ وہ پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹیکس دیتے ہیں وہ نہیں. پاکستان میں کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس کا اندازہ میرے سے بہتر آپ کو ہوگا، لیکن آپ کے کتنے لوگ ہیں جو بینکنگ چینلز میں استعمال کرتے ہیں؟ وہ 17% ہے. ہنڈی حوالہ کے اوپر فیٹف کے اوپر کنڈیشنالٹیز آپ کے اوپر آئیں. یہ کنڈیشنالٹیز 90% کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس وقت اس ریجن میں کھلا ڈالر کس کے پاس ہے؟ جو ہمارے امریکی دوست چھوڑ کے گئے، جو ہمارے بین الاقوامی دوست چھوڑ کے گئے. اور پھر اس سے بڑھ کے جو اتنے بھی جو ڈرگز ہیں، ڈرگز کے لحاظ کا اگر آپ ایک اندازہ کریں تو جس وقت امریکن یہ جو نئی وار اگینسٹ ٹیررزم سٹارٹ ہوئی 2001 میں اور 2023 میں اگر اس کا موازنہ کریں تو سالانہ ایک سال میں $1 ٹریلین کی منشیات پاکستان کی سرحد سے افغانستان کی سرحد سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں. اس میں سے آپ کی اس وقت تقریباً 50 سے 70% یوتھ افیکٹ ہو رہی ہے اس انٹرنل منشیات کی ٹریڈ سے، جو ایران سے بھی واپس آتا ہے آپ کے ملک میں، جو امریکہ سے بھی واپس آتا ہے، جو افغانستان سے بھی آتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ کہا جاتا ہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. تو اگر اندرونی مسئلہ ہے تو ہم اندرونی اپنے قوانین تبدیل کر رہے ہیں، تو زیادہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. That's about it. اوکے جنرل رضا صاحب، ہمیں کیا بلکہ بین الاقوامی برادری کو طالبان رجیم نے جب ڈائلاگ ہو رہے تو ایشورنس دی تھی کہ ہماری سرزمین کبھی استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے کسی بھی ملک کے کسی بھی ریاست کے خلاف. لیکن آج جو فگرز دی ہیں وزیر داخلہ نے کہ 24 میں سے 14 حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں، تو مطلب پھر سرزمین استعمال ہونے کا اور کیا مطلب ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. تو اب اس میں پھر آپ کیا یہ کہیں گے کہ جی وہاں کی کیونکہ گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے اس وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو مارجن دینا چاہیے یا جو ایشورنس انہوں نے دی تھی اس پر ان کو پورا اس کو فلفل کرنا ہے؟ دیکھیں افغان گورنمنٹ، طالبان جو گورنمنٹ ہے وہ پرپیچولی اسٹیٹ آف ڈینائل میں. جب بھی ان کو ہم نے پروفس پیش کیے ہیں یا ان کو بتایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے استعمال ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اخونزادہ صاحب نے جو فتویٰ یا ایڈکٹ ریلیجس ایڈکٹ ڈکلیئر کیا ہے
کہ افغانستان سے باہر اگر افغانستان کے لوگ حملے کریں گے تو وہ جہاد نہیں ہے بلکہ وہ جنگ ہے. میرے خیال میں انہوں نے اس میں کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ کہے کہ اگر اس طرح کی جنگ بھی اگر کوئی دوسرے ملک کے خلاف کرتا ہے خصوصاً پاکستان کے خلاف تو ان کو اسلامی سزائیں میرے خیال میں دینی چاہیے ان کو. اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس طرح دہشت گردی میں کمی آئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کے انٹری پوائنٹس کے اوپر لیگل انٹری پوائنٹس کی میں بات کر رہا ہوں جس میں سے 2 بڑے ہیں اور باقی 6 چھوٹے چھوٹے ہیں. وہاں پہ جو تذکرے ہیں نا یا جو انٹری ویزا آپ کہیں ٹیمپریری ویزا وہ کئی قسم کے ہیں. ابھی تک 6 قسم کے ہیں. ایک تو وہ والے ہیں جو کہ کارزائی حکومت کے ہیں وہ بھی ابھی تک چل رہے ہیں. پھر طالبان کی حکومت کے چل رہے ہیں. تو ابھی جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ 10 اکتوبر کے بعد صرف تذکرہ اپلیکیبل ہوگا. یہ میرے خیال میں صحیح ڈیسیجن ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو 1 مہینہ کا پیریڈ ہے اس میں ریگولرائزیشن کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کو ابھی اور مزید شہروں میں اپنے آفیسز ریگولرائزیشن کے لیے کھولنے پڑیں گے کیونکہ ابھی جو 5 بڑے شہروں میں ان کے آفیسز ہیں شاید وہ ناکافی ہو. اچھا نیشنل ایکشن پلان کے بعد پروونشل ایکشن پلان ضرور اس کی کنٹینیویشن میں بننے چاہیے کیونکہ جو پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا کام ابھی رہتا ہے. وہ ابھی تک ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے, ان کی فنڈنگ بھی نہیں ہوئی ہے. اس پہ کچھ ایسے بھی کیٹیگریز ہیں کہ کچھ انلیگل امیگرنٹس ہیں لیکن انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں پاکستانی سٹیزنز کے ساتھ. تو ہماری جو امیگریشن لاز ہیں وہ اس بارے میں میرے خیال میں کوائٹ ہیں. اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کہ پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور بہت عرصہ ہو گیا. مجھے معلوم ہے کہ پشاور اور کوئٹہ میں اور دوسرے علاقوں میں اس طرح بہت سارے بچے ہیں جو کہ چائلڈ لیبر میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو ان کو بھی مطلب ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کاؤنٹر نارکوٹکس کی تو یہ بھی جو ANF ہے اس میں کافی نہیں ہے. اس میں جو ہے اگین جو پروونشل فورسز ہیں جو سپورٹنگ فورسز ہیں پولیس فورسز ہیں سول سوسائٹی والے لوگ ہیں ان سب کو حصہ لینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں یا ٹیررزم میں انوالو ہے. یہ میرے خیال میں جو پولیٹیشنز ہیں یا ریلیجس لیڈرز ہیں اکراس دا پولیٹیکل اور ریلیجس ڈیوائڈ یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کے متعلق آگاہ کریں کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کو یہ ٹارگٹ جو ہے اس ٹائم فریم میں کمپلیٹ کرنا مشکل ہوگا. ویری رائٹ. محمود جان بابر صاحب اگر یہ ٹارگٹ ہم 1 مہینے میں یا کچھ عرصے بعد یہ اچیو کر لیتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں ہیں خاص طور پہ افغان مہاجرین ان کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں ان کے وطن میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا بہتر تبدیلی کیا مثبت تبدیلی پاکستان میں آ سکتی ہے یا آئے گی؟ دیکھیے سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو افغان ہیں یہ غیر قانونی یہ ایک ڈیٹرنس ہے نا آپ کے پاس. یہ آپ افغانستان کی حکومت جب آپ سے بات کرتی ہے تو وہ اپنے مطالبات جب سامنے رکھتی ہے تو آپ کے پاس بھی ایک مطالبہ ہوتا ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں لیکن آپ سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. آپ کہنے کا یہ بارگیننگ چپ ہے, آپ ان کو بارگیننگ چپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں. شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو افغان ہمارے ہاں موجود ہیں میں انہیں جب ان کو دیکھتا ہوں تو ان میں سے جو شریف شرفاء ہیں اور جو یہاں پہ غریبی کی زندگی گزارے وہ وہاں نہیں جا سکتے, یہاں پہ مزدوری کریں اور وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں یہاں پہ ایسے افغانوں کو 40-50 سال ہو گئے وہ یہاں رہتے ہیں, اب وہ اسے ہی اپنا وطن سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو مسئلہ جنہوں نے بنایا ہے وہ والے ہیں کہ جو نئے آ رہے ہیں وہ پاکستان کو اپنا سمجھتے بھی نہیں ہیں, پاکستان میں رہنا بھی چاہتے ہیں, پاکستان میں بغیر ویزے کے رہنا چاہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ مہاجر بن کے بھی نہیں رہنا چاہتے نا. آپ آ کے ریفیوجی کے طور پہ اپنے آپ کو یہاں پہ رجسٹر کریں تو آپ کو جو اس کے آپ کے جو مراحت ہیں وہ بھی لیں اور ایک آپ کا اسٹیٹس ہوگا یہاں پہ, آپ کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہونا چاہیے, آپ اس کے تحت یہاں پہ رہیں. اقوام متحدہ سے جو آپ کو جو ملتے ہیں مراحت وہ بھی آپ انجوائے کریں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ویزا بھی نہیں لینا,
اور ہم نے یہاں پہ ریفیوجی کے طور پہ بھی نہیں رہنا، اور ہم تو یہاں پہ رہیں گے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس نے ہمارے ہاں اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم کی ہے اور یہ نئی حکومت یہ لے کے آئے ہیں۔ تو ان کی جو یہ سوچ ہے یہ باقی کسی ملک کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی زیادہ وجہ پاکستان کی میرے خیال میں پالیسیاں، اس کی اپنی حد سے زیادہ بڑی ہوئی شرافت بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بہت سارے ایسے معاملات، کچھ اس کے اپنے جو حکمران ہیں ان کی غفلت بھی کہہ سکتے ہیں۔ رین صاحب یہ بھی جو بات کی انہوں نے ڈیٹرنس، میں سمجھا شاید بارگیننگ چپ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے کیا استعمال، اور افغانستان کی حکومت ہے اس کو پاکستان سے کیا ڈیمانڈز ہیں؟ ڈیمانڈز تو ہماری ہونی چاہیے کہ جو فیس ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی ڈیمانڈز اپنی جگہ پہ، دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی میٹنگ میں خدا نخواستہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان میں کسی افغانی کو رہنے کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے جو ای تذکرہ ہے اس پہ آنے کی اجازت ہوگی، جو ویزا لے کر آئے گا اسے اجازت ہوگی، یا جو افغان مہاجرین ہیں جب تک وہ اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ان افغان مہاجرین سے آ رہا ہے جن کی کوئی شناخت ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ یہاں جرم کرتے ہیں، وہ یہاں سے آپ انہیں ٹریس آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ جو میکانزم ہے اسے ڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ڈاکٹر ماریہ نے کہا کہ جب دنیا میں یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، یا افغان گورنمنٹ کہتی ہے اندرونی مسئلہ ہے، تو پھر ہم اپنا اندرونی مسئلہ حل کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ حق حاصل ہے۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہا کہ بارگیننگ چپ، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی کمیونزم کے زمانے کی اور اس کانفلکٹ کی۔ بین الاقوامی طور پہ جب فیصلے ہو رہے ہوتے تھے افغانستان کے حوالے سے، چاہے وہ رشیا کے دور کے ہوں یا چاہے وہ امریکن دور کے ہوں، آپ اتنا بڑا ملک نہیں تھے کہ آپ عالمی طاقتوں سے افغانستان کے لیے لڑ پڑتے۔ آپ نے اس سچویشن میں آپ نے جیسے کہتے ہیں تیرتے تیرتے اپنے لیے جگہ بنانی تھی۔ جتنی جگہ آپ اپنے لیے بنا سکتے تھے بناتے تھے، جہاں پہ آپ کو پرابلم ہوتی تھی آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی، اور ہم نے وہ پرابلمز فیس کی ہیں۔ پہلی پرابلم یہ ہے کہ ایک جنریشن وہاں وہ ہے جو ریلیجس ہے، ایک جنریشن وہاں وہ ہے جو ریلیجس چیزوں کو اتنا نہیں مانتی، وہ ذرا لبرل پروگریسو ہے، وہ یورپ سے خود کو قریب رکھنا چاہتے ہیں۔ ان دو اسکول آف تھاٹس میں جب بھی ایک کو اقتدار ملتا ہے، دوسرا فریق اگر امریکہ، رشیا یا یورپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ سندھی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ بری ہوئی لانچ میں جو ہے نا سب سے پھر وہ بنیا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر پاکستان کمزور ہے جی، الزام اس پہ لگا دیں۔ دس از دا ایزیسٹ وے for the Afghans, those who are with the religious school of thought, those who are with the West. ڈاکٹر ماریہ، یہ جو دو سکولز آف تھاٹ یا دو قسم کی افغانیوں کے انہوں نے ذکر کیا، دونوں میں ایک چیز کامن جو کم از کم میں نے محسوس کی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایک عجیب طرح کی ایروگنس ہے۔ اگر آپ اس نئی بریڈ کو بھی دیکھیں جو یورپ سے اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ ان کو پاکستان میں آپ دیکھیں ان سے بات کریں تو ایک عجیب طرح کی ایروگنس ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اینٹی پاکستان کہہ لیں اسے یا اینٹی پاکستانی کہہ لیں، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 70 سالوں سے حالت جنگ میں ہیں، تو ان کی جو نیشنل سائیکی ہے یا قومی شناخت ہے اس کے اندر ایروگنس ضروری ہے اگر انہیں سروائیو کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اخوانیوں کو عام پاکستانیوں کے برابر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں ساری دنیا کی طاقتیں اپنی تمام تر عسکری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کرتی رہی ہیں، ان کے ساتھ حکومتیں بھی بناتی رہی ہیں، ان کے خلاف بھی کام کرتی رہی ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی جو کہتے ہیں نا اتار چڑھاؤ ہیں اور جو انٹرنیشنل نیریٹیوز ہیں، جو نیشنل نیریٹیوز ہیں، ان کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے 1973 کے بعد اپنے جو سیکیورٹی کے قوانین ہیں اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی۔ ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی، پہلی جنگ لڑی، دوسری لڑی، تیسری لڑی، ہم نے جو بنیاد تھی اس کو مستحکم نہیں کیا۔ بنیاد کیسے مستحکم ہوتی ہے؟ بنیاد آپ کی اے پی ایس کے بعد کچھ قوانین لانے سے نہیں ہوتی، کچھ ٹائم کے لیے نہیں۔ اگر آپ پیٹریوٹ ایکٹ لے کے آتے ہیں اور آپ پاکستان کے لیے مطلب ایک نیشنل ایکٹ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ اس ایکٹ کو ایک ایکٹ میں تبدیل کرتے ہیں، اس کے اوپر سیاست کی گئی، یہ افسوسناک امر ہے۔ پھر جو مہاجرین آئے اس پہ بھی سیاست کی گئی۔ دیکھیں آپ کا ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ اچھے مہاجر ہیں، برے مہاجر ہیں، مسکین مہاجر ہیں، برے، وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈسکس دیٹ۔ ہمارا اصل بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں آتے ہیں تو آپ رجسٹر کریں۔ آپ پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان کی قوانین اور آئین پاکستان کی پابندی کریں۔ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کے خلاف کیوں
ایک پاکستانی قانون کا اطلاق کیا صرف اس لیے کہ آپ غیر قانونی طور کے اوپر کچھ مراد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے اگر امریکہ کے کانٹریکٹر کے خلاف یہ کام کیا تو آپ افغانی کانٹریکٹر کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا پاکستانی جو خون ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ دیکھیں بین الاقوامی جنگ میں اگر ہم تھے تو ساری دنیا بھی تھی اور اخوانی بھی تھے، اور اخوانیوں نے وہاں بہت پیسے بنائے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے پاکستان نے کیا اور پاکستان نے ان سے فائدہ حاصل کر لیا. اخوانیوں نے کچھ فیصلے کیے، کچھ فیصلے اس پہ پابند نہیں رہے. 1980 کی دہائی آپ نے کہی جی کمیونزم کی بات کی، اس میں سے ایک بہت بڑا ایریا جو تھا وہ 1990 سے لے کے 2001 تک کا تھا، جس میں آپ نے ہر طرح کی کوشش کی کہ اخوان گروہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے، کسی طرح کوئی حکومت بنا لیں. وہ وعدہ کرتے کہ جا کے مسجد نبوی میں وعدہ کرتے، واپس آ کے اسے انکاری ہو جاتے. اس کے بعد جتنے لوگ یہاں موجود تھے ان سب نے سوچا کہ جی پاکستان کو ہم کھائیں پیئیں جو مرضی کریں، ہم نے پاکستان کے اندر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھانی. یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اس وقت آپ کی حکومت کی طرف سے، آپ کی منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے، آپ کی ایپیکس کمیٹی کی طرف سے، صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستانی قوانین کی جو سربلندی ہے اور اس کی جو سیکروسینکٹ ہے اس کو آپ کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں، پاکستان کی قوانین پہ آپ کوئی مطلب کام نہیں کرنا چاہتے، اور اگر آپ مظلوم بننا چاہتے ہیں تو آپ بین الاقوامی مظلوم بنے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک جملہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کی، ہم نے اے پی ایس کے اٹیک کے بعد نیشنل ایکشن پلان پہ کام کیا. پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل ہمدردیوں کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں. نیشنل ایکشن پلان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کو تو ایکسٹریمزم رکھا گیا، لیکن جو باقی دہشت گردی ملک میں کسی بھی سینس میں ہو رہی تھی اسے دہشت گردی کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کے سٹیکس ہوتے ہیں، چاہے وہ افغان مہاجرین کے معاملے میں چاہے وہ ایکسٹریمزم کے معاملے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب فائنل کوسچن، ابھی کچھ دن پہلے عید میلاد النبی کے موقع پہ مستونگ میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 50 سے زیادہ لوگ جو شہید ہوئے. اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ وزیر داخلہ نے اس سے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی ہمیں بتا دیا ڈیٹیل کے ساتھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا ایز این ایکس ملٹری مین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پہ رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اگر ان میں انوالومنٹ افغان نیشنل کی بھی تھی، نہ صرف ان دھماکوں میں بلکہ اس سے پہلے والوں میں بھی، تو ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کے جو فائنینسرز ہیں ایکسٹرنل پلس انٹرنل، اور ان کے سمپتائزرز اگین انٹرنل اور ایکسٹرنلز، ان کو ڈھونڈ نکالنا بہت ضروری ہے اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا ضروری ہے. اور یہ فیصلہ بھی اس ایپیکس کمیٹی میں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نہ صرف ریلیجس ایکسٹریمزم بلکہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم جو کہ ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند مہینوں میں، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ کسی قسم کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو جو ہے انلیگل قرار دیا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک ہے. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ جو عام گروپس کا بھی ذکر کیا گیا ہے یا جو ملیشیاز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً کچھ ریلیجس پارٹیز نے اپنے اپنے ملیشیاز رکھے ہوئے ہیں. پہلے بھی نیشنل ایکشن پلان میں اس کا ذکر تھا اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ صرف اسٹیٹ کا حق ہے اور یہ انلیگل ہے. اس کو میرے خیال میں ری ایمفسائز کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ فیڈریشن کا اور پروونشل کا مل کے ان کو کرنا پڑے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو کیسے جلدی اس کو مکمل کیا جائے. ویری کوئکلی محمود جان بابر صاحب، جو نگران حکومت ہے کیونکہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، وہ یہ سخت فیصلے کر سکتے ہیں. آگے الیکشن ہونا ہے، اس کے بعد ایک منتخب حکومت نے آنا ہے، تو جو بھی آج یہ مشکل فیصلے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ آگے یہ فیصلے جو ہیں اس پر وہ قائم رہیں گے، اور چاہے اس کی کوئی بھی پولیٹیکل کاسٹ ہو جو پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک بات میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، اگر آپ اپنا سوال بھی ریپیٹ کر دیں. نگران حکومت کے پاس فیصلہ کرنے کی بہت قوت ہے، ان کے پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ پولیٹیشنز کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ نام بھی لیے گئے. تو آگے منتخب حکومت جب آئے گی تو کیا یہ پالیسی جتنی مرضی ہم ٹف بنا لیں، کتنا ایزی یا مشکل ہوگا ان کے لیے اس کو کنٹینیو کرنا؟ دیکھیں، جب آپ ایک کام کر سکتے ہوں تو پھر اس کو میرے خیال میں کنٹینیو رکھنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن پولیٹیکل دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سخت فیصلے نہیں کیے جاتے، اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی
وہ اگر موجودہ جو نگران حکومت ہے یا موجودہ جو سیٹ اپ ہے، آپ کو پتہ ہے نگران حکومت تو اکیلی نہیں چلے گا، اور نگران حکومت کی کسی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ وہ اس وقت حکومت چلا سکے. آپ کو معلوم ہے کہ کون ہماری مدد کر رہا ہے حکومت چلانے میں؟ سب لوگ جو اس وقت پورے ریاست کا حصہ ہیں وہ سب اس حکومت کو چلا رہے ہیں، تو یہ سب اس وقت بھی موجود ہوں گے. نہیں لیکن پولیٹیکل اونرشپ تو لینی پڑے گی نا، خالی وہ لوگ نہیں چلا سکتے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ تو اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر پاکستان اگر واپس کی ورک فیئر لگائے گا تو دنیا تو دیکھے گی. ویری رائٹ سر، پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب، شاہد رین صاحب، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، جنرل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.